अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ सारा मसूद। पूरी कौम को हमारी टीम की जानिब से यौम तकबीर मुबारक। आज के दिन पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज के दिन पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और मुस्लिम ममालिक में पहली एटमी कुव्वत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। और खुशी की बात यह है कि ये दिन हम ऐसे मौके पर मना रहे हैं कि जब मुआरका हक में दुश्मन को शिकस्त देकर पाकिस्तान एक बार फिर सुरखरू हुआ है। एक और हसीन इत्तफाक ये भी है कि आज के दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर तैयब अर्दवान के हमरा आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब में शरीक हैं और सफारती सतह पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस पर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे मशरिक़ वुस्ता को, जहाँ एक तरफ तो अमरीका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात का छठा दौर बहुत जल्द मुतवक्के है, तो वहीं दूसरी तरफ ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इसराइल अचानक और बगैर इत्तला के ईरान पर हमला कर सकता है। एक अमरीकी अखबार का ये भी तज्जिया है कि गाज़ा में वहशियाना हमलों के बायस इसराइल को आलमी सतह पर आइसोलेशन का सामना है। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे भारत को धूल चटाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी तवज्जो दहशतगर्दी की जानिब मज़कूर कर ली है और ये कहा गया है और ये बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में 4 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अफगान तालिबान के कमांडर सैयदुल्लाह सैयद ने फितना ख्वारिज को ये तंबीह की है कि पाकिस्तान में लड़ना, यहाँ हमले करना शरई तौर पर जायज़ नहीं है, ये कोई जहाद नहीं है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब, आपको यौम तकबीर मुबारक। हाँ, मेरे ख्याल से हमने नाज़रीन को भी अपने और पूरे व्यूअर्स बल्कि पूरी कौम को जी हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है वो मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक टर्निंग पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं वो था जब पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया का पहला और आलमी तौर पर 7वें एटमी मुल्क होने का एजाज़ हासिल किया। 2-3 बातें इस हवाले से आज के मौके की मुनासबत से करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो ये कि ये धमाके करने के बाद हमने अपने दिफा को इतना मजबूत कर दिया कि न्यूक्लियर बम को हमने डेटरेंट के तौर पे इस्तेमाल करके भारत जैसे घटिया और ज़लील दुश्मन को एक तरफ खड़ा होने के पर मजबूर कर दिया। और जब उसने अभी हाल में जो कोशिश की है उसका नतीजा जो निकला वो भी सब ने देख लिया। तो एक तो ये कि ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज पाकिस्तान डेटरेंट अगेंस्ट अपने से 10 गुना बड़े मुल्क के ख़िलाफ़, अपने से 5 गुना बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत के साथ। और आपने देखा कि ये प्रोग्राम जो है इसके ऊपर IAEA की तरफ से ये करार दे दिया गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंतहाई महफूज मुल्क है एटमी हथियारों के हवाले से। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम जो है, ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मैं उलट कह गया हूँ, ये दुनिया भर में सबसे बेहतर है। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि ये अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल से भी ज़्यादा बेहतर सिस्टम है। और अल्लाह का फजल ये है कि आज तक कोई ऐसा न्यूक्लियर हादसा या लीकेज या जिस तरह के भारत में हुए, जिस तरह चेरनोबिल में रशिया में हुआ था, उस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसके हवाले से बहुत कुछ कहा गया, ये अनसेफ हाथों में है, ख़ास तौर से अमेरिका की तरफ से जो इसका अज़ली दुश्मन रहा है। उसकी तफसील भी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। अमेरिका ने इसकी पहले दिन से मुखालफत की है और आज तक इसका मुखालिफ है। इसके बावजूद इस एटमी धमाके करना, एक एटमी कुव्वत बनना, ये मेरे ख़्याल से जब इसका आगाज़ हुआ था शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान ये एजाज़ हासिल कर लेगा। आइए ज़रा इसको मुड़ के ज़रा देखते हैं, बाकी बातें तो बाद में कर लेंगे। वैसे भी आप तो इसके यानी शाहिद हैं, आपको तो ये दिन बहुत अच्छे से मैंने बहुत इसके ऊपर रिपोर्ट किया है, मैंने इसको बहुत करीब से, इससे मैं कई हवालों से मुंसलिक रहा हूँ, जर्नलिस्ट के तौर पर भी। मैंने वो दौर भी देखा है जब पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की आलमी सतह पर मुखालफत हो रही थी। किसी ने कहा ये इस्लामिक बॉम्ब है, किसी ने कहा ये गैर महफूज हाथों में है। और जो इसके सबसे बड़े प्रचारक थे वो अमेरिका वाले, अगर कोई उनसे ये पूछे कि अगर तारीख़ में न्यूक्लियर बम कभी गैर महफूज हाथों में रहा है तो ये खुद उनके अपने हाथ थे, जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 में इसे इस्तेमाल करके लाखों लोगों को यानी कत्ल किया
اور کافی دیر تک اس کے اثرات اور اس کے اثرات آج تک ہیں, کافی دیر تک نہیں, اس کے اثرات آج تک ہیں. تو ایک تو یہ کہ پاکستان کا یہ نیوکلیر پروگرام جو ہے یہ IAEA کے تمام تحفظات کا پاسدار بھی ہے اور انتہائی سیف ہاتھوں میں بھی ہے. اس کی ابتدا کی طرف چل رہے ہیں میرے خیال سے آج اس کا موقع ہے, اس لیے یہ بات کرنی چاہیے. 1971 میں جب بنگلہ دیش بن گیا, ہندوستان کی سازشوں کی وجہ سے ملک دو ٹکڑے ہو گیا, تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دماغ میں یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اس آپشن کو ہر صورت اپنائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. لہٰذا دنیا تو اس کے حق میں نہیں تھی. انہوں نے 1972 میں 20 جنوری 1972 کو ایک اجلاس طلب کیا جس میں پاکستان بھر کے تمام معروف سائنٹسٹ جو ملک میں تھے یا غیر ممالک میں تھے ان کا ایک اجلاس طلب کیا. اس کا پہلا وینیو جو ہے وہ کوئٹہ تھا. اچھا. لیکن اس کو باوجود چینج کر کے ملتان کر دیا گیا, اور اینی شاہد یہ کہتے ہیں کہ ملتان میں یہ میٹنگ قاسم سٹیڈیم کے بالکل سینٹر میں ہوئی تھی, جس کے اوپر صرف وہ تمبو تھا, کنات نہیں تھی, تاکہ اس کی کوئی بھی گفتگو جو ہے وہ بگ نہ ہو سکے. اب یہ وہ حقائق ہیں جن سے مطلب آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے. دیز آر فیکٹس. تو ایک فیمس سوال بھٹو نے پوچھا تھا وہاں ان پارٹیسپینٹ سے, از دیئر اے سن آف اے سوائل ہو کین گیو می دا ایٹم بم. تو سکتہ چھا گیا تھا ایک لمحے کے لیے پورے جو مجموعہ وہاں موجود تھا. 200 جیسے میں نے کہا سائنٹسٹ اور انجینئرز وہاں موجود تھے. تب وہ مرد مجاہد کھڑا ہوا جس کا نام ہے ڈاکٹر قدیر. اس نے کہا یس, ہوں میں میٹرولوجسٹ پروفیشن کے اعتبار سے, بٹ آئی کین ڈو اٹ. کیونکہ وہ جو ایک یونینکو ایک ادارہ ہے جو نیدرلینڈ میں ہے, اس سے وہ منسلک تھے. وہ ایک ڈیٹا بینک تھا نیوکلیر پروگرام کا. باقی کی تفصیل میں جان بوجھ کے نہیں دے رہا ہوں, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کی بنیاد رکھی, اور اسی لیبارٹری نے ہمیں بالآخر یہ بم دیا. جیسا میں نے کہا کہ بھٹو کین تھے کہ یہ مکمل ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے ایٹم بم کے دھماکے کی 1998 میں, تو آج تک کوئی 2.5 دہائیاں تک کسی کو جرت نہیں ہوئی ہماری طرف دیکھنے کی. اور اب جب دیکھنے کی مودی نے جرت کی تو جو حشر اس کا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. آگے آ جائیے. جب پتہ چل گیا دنیا کو کہ جی پاکستان نیوکلیر پروگرام کو ایکٹیولی پرسو کر رہا ہے, تو ایک سفارتکاری اور دھمکی, یہ دونوں کا ایک مکس تھا, جس کے تحت اس وقت امریکی صدر نکسن نے اپنے وزیر خارجہ جو فارن سیکرٹری تھے ان کے, ہنری کسنجر کو بھیجا. اس کو کہا کہ آپ بھٹو سے مل کے اس کو منع کریں. اچھا. تو فارن آفس کے ذریعے رابطہ کیا گیا ملاقات کے لیے ہنری کسنجر کی بھٹو صاحب کے ساتھ. بھٹو شاطر آدمی تھے, انہیں پتہ تھا یہ کیوں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پاس تو اگلے 1 مہینے میں کہیں کوئی ٹائم نہیں ہے. ہاں میں ایک فورن ٹور پہ جا رہا ہوں, تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو 40 منٹ کا وقت ہے, آپ لاہور آ جائیے, اس کے ایئرپورٹ پہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی. یہ دنیا نے دیکھا کہ وہ ملاقات لاہور کے چھوٹا سا اس وقت یہ ہوائی اڈا ہوتا تھا, ایئرپورٹ, وہاں پر کسنجر آئے اور انہوں نے بیٹھ کے ان سے بات کی. تو بھٹو نے کہا کہ اوکے, میسیج ان کو بتا دیا گیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام ترک کر دیں. اچھا. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے ملک میں 6 مہینے کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں, لہٰذا کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ میرے ساتھ کریں گے تو اس کی گارنٹی کون بنے گا؟ آنے والی ایڈمنسٹریشن اگر اس کو نہیں مانیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ کے الیکشن کے بعد ہم اس پہ بات کریں؟ تو ہی ہیڈ نو چوائس, ہی سیڈ یس, بات تو ٹھیک ہے. سو ہی وینٹ بیک اینڈ ٹولڈ نکسن کہ دس از وٹ ہی ہیز سیڈ. اس کے بعد پروگرام جاری رہا. دا سیکنڈ ٹائم نکسن سینٹ ہم ان 1976. اوکے. کہا کہ آپ رابطہ کریں بھٹو سے, وعدہ یاد دلائیں ان کو اپنا, کیونکہ وہ ری الیکٹ ہو چکے تھے. جی. تو پھر بھٹو سے رابطہ کیا گیا تو اس نے کہا ویل اگین آئی ایم ویری بزی, آئی ہیو اے ویری بزی شیڈول. تو ایسا کرتے ہیں کہ میں فرانس جا رہا ہوں, تو پاکستان کی جو ایمبیسی ہے پیرس میں اس میں مل لیتے ہیں. سو دا سیکنڈ میٹنگ بٹوین کسنجر اینڈ بھٹو ٹوک پلیس ان پاکستان ایمبیسی ان پیرس. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پریزیڈنٹ نکسن نے دوبارہ بھیجا ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا. اس نے کہا دیکھیں انفارچونیٹلی اس وقت میرے ملک میں میرے خلاف کمپین چل رہی ہے, PNA کی موومنٹ لانچ ہو چکی ہوئی تھی. تو any commitment that I make, I don't know whether the next government will be able to honor it or not. So he went back again. اپنی سوانح حیات میں کسنجر نے لکھا کہ through my
शटल डिप्लोमेसी, आई फूल्ड द वर्ल्ड, मैंने अपनी शटल डिप्लोमेसी के जरिए पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। बट देयर इज़ वन मैन कॉल्ड जुल्फ़िकार अली भुट्टो हु फूल्ड मी ट्वाइस ऑन द सेम इशू। ये एक वाहद शख्स है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने एक ही इशू पर मुझे 2 दफ़ा बेवकूफ़ बनाया। सो आई डोंट थिंक इफ देयर कुड बी ए रिचर कॉम्प्लीमेंट टू मिस्टर भुट्टो एज फार एज पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज कंसर्न। ठीक है जी, अब आ जाइए जनाब, आगे इससे चलते हैं। चूँकि भुट्टो ने अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी, इसको एक्टिवली परसू किया, तो उसकी सज़ा तो मिलनी थी जी। मैं कन्विक्शन के साथ ये कह रहा हूँ कि वो मुकदमा तो जालसाजी थी, उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो दुनिया जहान ने उसको जुडिशल मर्डर कहा, लेकिन मैं ये बात वसूख से कह रहा हूँ कि भुट्टो को फांसी तक ले जाने का वाहद कसूर उनका ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। प्रोग्राम में यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये प्रोग्राम लॉन्च हो गया, प्रोग्राम परसू हो गया, लेकिन अभी तक हमने धमाके तो नहीं किए थे जी, डिक्लेयर। लिहाजा इसको जारी रखना उस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज था। हम बहुत ज़्यादती करेंगे अगर हम ज़ियाउल हक मरहूम को इसका क्रेडिट ना दें। फॉर 11 years ही लाइड एट लीस्ट 1000 times टू द अमेरिकन्स, जो 3 मुतालबे कर रहे थे: कैप योर प्रोग्राम, रोल बैक योर प्रोग्राम, फ्रीज योर प्रोग्राम। ये 3 इस्तिलाहात उस वक्त दुनिया की पॉपुलर तरीन डिप्लोमेटिक इस्तिलाहात थी। पाकिस्तान शुड फ्रीज इट्स प्रोग्राम, पाकिस्तान शुड कैप इट्स प्रोग्राम, पाकिस्तान शुड रोल बैक इट्स प्रोग्राम। लेकिन चूंकि अफगान जंग में फंसे हुए थे अमेरिका बहादुर, लिहाजा भुट्टो अपने ज़ियाउल हक ने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए होंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने के लिए, इसका बस वो जानते हैं या अल्लाह जानता है। एनीवे, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान, हु प्रोवाइडेड ऑल द फंड्स अंडर द सन बिकॉज ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने सरमाए की कमी नहीं होने दी, उन्होंने चीज़ों के बाहर से ख़रीदे जाने की जिसकी कि हमें इजाज़त नहीं थी, पाबंदियाँ थी, उस सब कुछ के लिए उनका कंट्रीब्यूशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेनज़ीर भुट्टो जी, who also protected this Pakistan's nuclear program. And ultimately, nobody can take the credit from Mr. Nawaz Sharif उन्होंने तो for बहुत having the guts to decide it against all the pressure under the sun. So much so कि जब अमेरिका बहादुर ने ये देखा कि हमारा प्रेशर काम नहीं कर रहा है, so they offered Nawaz Sharif that we'll give you $5 billion aid to Pakistan. Don't do this. आज इस बात के ऊपर कोई क्रेडिट ले रहा है, कोई क्रेडिट लेता है, बट आई कॉम्प्लीमेंट मुशाहिद हुसैन टू हैव स्पोकन द ट्रूथ कि ये वाहद फैसला नवाज शरीफ का था कि नो वी विल गो फॉर इट। तो ये है मुख्तसरन सी इसकी हिस्ट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा जी, अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर था उसकी तो आपने बात की है, लेकिन इंडिया की तरफ से भी फुल प्रेशर था। हमारा PIA का जहाज उन्होंने हाईजैक किया था। देखिए, हमारे ऊपर इंडिया का प्रेशर जो है वो बिलवास्ता ज़रूर था, क्योंकि उसने पूरी दुनिया में कैंपेन की। लेकिन जब हमने ये फैसला किया उस वक्त हिंदुस्तान ये गलती कर चुका था जी। हमने उनके मई के ही महीने के पहले हफ्ते में उनके 5 धमाकों के जवाब में फिर हमने 6 धमाके किए। हाँ जी, 24 मई को उन्होंने हमारा PIA का तैयारा हाईजैक किया था और उसकी उन्होंने बाद में वजह यही बताई थी, जो इतने भी माहिरीन थे, कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे, इसलिए। देखिए, एक ऐसा मुल्क जिसने खुद धमाके किए हों उसको ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे को ऐसा करने से रोके। यही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट भी है। बिल्कुल। आ जाइए जनाब, हैविंग सेड दैट, उसके बाद इस वक्त पूरी कौम जो है इस यौम तकबीर के हवाले से एक है, कोई डिवीज़न नहीं है। Because this is the day that we celebrate as one nation. This is the day we celebrate because it has provided Pakistan protection. We celebrate it because हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि we are the first Muslim country to become nuclear. Yes. जी। बुखारी साहब, वैसे भी जो लोग नवाज शरीफ को आपने बड़ा अच्छे से क्रेडिट दिया है, वैसे भी आजकल जो लोग उनकी हुबल वतनी पे सवाल उठा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे, इस तरह की बातें कर रही हैं, तो उनको मेरा ख्याल है ये वाक़या बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, उनको याद नहीं है तो कोई ना कोई मेरी तरह का जो है वो उनको याद दिलाता रहता है। और तारीख़ जो है वो कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी तारीख़ नहीं भूलनी चाहिए।
جی وقار صاحب ایک بات بتائیں کہ اگر پاکستان نیوکلیئر پاور نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیں میں تو اس سوال کا جواب دینے اور سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. کیوں نہ ہوتا؟ جی پاکستان کے پاس یہ اختیار، یہ رائٹ ایز اے نیشن، ہمارے سائنٹسٹوں کا یہ کمال ہے. ہم نے اور بھی بہت سارے کام کیے ہیں. میں اگر آپ کو کہوٹہ لیبارٹری کی ایجادات بتانے بیٹھوں تو اس کے لیے پورا ایک پروگرام چاہیے. میں آپ کو ہلکے سے ایک دو اشارے کر دیتا ہوں. ایک تو زراعت کے حوالے سے ہم نے کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آل بیکاز آف کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز. ہم نے کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کے تحت ہی لیجر رینج فائنڈرز یہ بنائے ہیں جو واحد ایکوپمنٹ ہے صرف امریکہ کی نیٹو فورسز کے پاس ہے. ہم اس معاملے میں بہت آگے ہیں. ہم ہر سال کہوٹہ لیبارٹری کے تحت چلنے والی ایک یونیورسٹی میں 200 سے زیادہ نیوکلیر سائنٹسٹ تیار کرتے ہیں. پاکستان کے نیوکلیر سائنٹسٹ جو ہیں ناسا میں کام کرتے ہیں. جی تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان از اے ویری پراؤڈ، وی شوڈ بی اے ویری پراؤڈ نیشن. وقار صاحب مجھے بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ ڈیٹرنس کا جو ایک فیکٹر ہے، جو ہمارا اسٹریٹجک بیلنس ہے اس خطے میں، وہ شاید ہمارے نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے ہی ہے. ورنہ جس طرح کی پوزیشن پر پاکستان ہے، ہمارا ایسٹرن بارڈر دیکھیں، ہمارا ویسٹرن بارڈر دیکھیں، تو مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس. دیکھیے میں اس وقت شاید موقع نہیں ہے اس حوالہ دینے کا. اسرائیل میں سلیبس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ صرف ایک ملک سے ڈرے، وہ ہے پاکستان. اس کے بن گورین جو ان کے پرائم منسٹر تھے، پہلے 1948 میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سے ڈرنا چاہیے، اور آج تک یہ سب کچھ وہاں پڑھایا جاتا ہے. ابھی ہم نے ایک ریسنٹ انٹرویو سنا تھا وہ بریگیڈیئر صاحب کا، جو ایک جوائنٹ کہیں ایکسرسائزز تھی وہاں گئے تھے اور ایک اسرائیلی کے ساتھ ان کو رہنا پڑا تھا. اس نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں تو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے ایز اے سلیبس کہ پاکستان سے ڈرے. تو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی تکلیف پیٹوں میں ہے. بہت سے، جیسا میں نے کہا، ویسٹ اور امریکہ نے تو ایسے تھا جیسے ادھار کھا کے بیٹھے ہوئے ہمارے پروگرام کے خلاف. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، پھر وہی بھٹو صاحب کا ذکر آ جائے گا. اس پروگرام کی ترویج کے لیے، اس پروگرام کے لانچ کے لیے، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں 1974 میں سیکنڈ اسلامک سمٹ ہوئی تھی. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے فوری بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ورلڈ ونڈ ٹور کیا 13 عرب کنٹریز کا، جی انکلوڈنگ ایران. وقار صاحب ایک بات بتائیں کہ اس سارے کا کریڈٹ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ کریڈٹ اس کا عبدالقدیر خان صاحب کو جاتا ہے. تو یہ بتائیے گا کیا ہمارے ملک نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ جتنی انہوں نے خدمت اور جتنا بڑا انہوں نے ہمیں ایک ایسٹ دیا ہے، کیا اس کے بدلے میں ہم نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ میں اپنی پہلی بات پوری کر لوں جو میں کر رہا تھا اس وقت. جی جی جی. تو انہوں نے ورلڈ ونڈ ٹور کیا اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی براٹ ڈالرز ان سیکس آن اے C-130 ایئر کرافٹ. تو نہ صرف یہ کہ اس وقت مسلم ممالک نے یہ سپورٹ کیا پاکستان کو کہ اس کو پاکستان کو نیوکلیر پاور بننا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی ور برانڈڈ اسلامک بوم ان اے بیڈ سینس، کیونکہ اس کو نیگیٹیولی پروجیکٹ کرنا تھا. بٹ ہمارے بارے میں اسی لیے کہا گیا تھا کہ وی آر سٹیڈل آف اسلام، ہم اسلام کا قلعہ ہے، اور ہم نے متعدد بار یہ پروف کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از ایز اے پاکستانی آئی کین سے اٹ پراؤڈلی دیٹ وی آر اسمالر ٹو نو ون. وی آر این انڈیپینڈنٹ نیشن، وی آر اے نیوکلیر پاور. آئی ایم ویری پراؤڈ ایز اے پاکستانی. اینی وے جی فیضا میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ عبدالقدیر خان صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بہت زیادہ، مجھے یاد آ گیا آپ کا سوال. جی بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بم کے خالق ہیں، وہ بم کے بانی ہیں. یہ سنگولر کریڈٹ ان کا ہے بم بنانا. بہت سے سائنٹسٹ اس میں یعنی شامل رہے ہیں. بہت سو نے اس کا ناجائز کریڈٹ بھی لیا ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. پھر ان کو ایک ایسا وقت آیا پاکستان کے اوپر جب امریکن پریشر اتنا بڑھا ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کہ ان کو سکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا. پوری کوشش کی گئی ان کو ڈپرائیو کرنے سے جتنے بھی ان کے کریڈٹ تھے، لیکن قوم نے آج تک ان کے کریڈٹس کو نہیں بلایا ہے. ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں یہ قرار دینا کہ وہ محسن پاکستان ہیں، اس کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. وہ میں نے کہا کہ میں اس وقت کہنا نہیں چاہتا، پرویز مشرف کو بہرحال ایک دن اس کا حساب تو دینا پڑے گا. اٹ واز ہز رجیم جب ان کو ان تمام اعزازات سے ہٹا کے اور علیحدہ کر دیا گیا تھا کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری سے. دیٹ واز اے بیڈ ڈے ان پاکستان's ہسٹری. بٹ
he continues to be our hero. He continues to be hero of the nation. جی بخاری صاحب، یو ایبسلیوٹلی رائٹ. پاکستان نے ہمیشہ اپنی سالمیت کا، اپنی خود مختاری کا دفاع کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. مودی اور بھارت جتنی مرضی گیدڑ بھبکیاں مارتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہ. ہم پہلے ڈرے ہیں اور نہ اب ڈریں گے. 28 اور 10 مئی جیسے دن اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان کی فوجی قیادت، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور پاکستان کی قوم متحد ہے اور بہت دلیر ہے اور پرعزم ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے. پروگرام میں یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا بخاری صاحب، آج پرائم منسٹر شہباز شریف یوم تکبیر کے دن جو ہے وہ آذربائیجان میں ان کی یوم آزادی کی تقریب میں شریک ہیں اور ترکیہ کے صدر طیب اردوان بھی وہاں موجود ہیں. تو ڈپلومیٹکلی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بہت بڑی سگنیفیکنس ہے. اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے کہ چونکہ دونوں ممالک نے پاکستان کی اس حالیہ جنگ میں جو بھارت کے خلاف ہم نے جیتی ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. جی. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ڈرونز جو ہیں وہ بھارت استعمال کرتا رہا ہے، تو ٹرکی کے ڈرون بھی لال قلعے کے اوپر اور دلی کے اوپر جو ہے پروازیں کر کے واپس آئے ہیں. جی. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیفنس پروڈکشن کے اعتبار سے ترکی بہت ایڈوانس ہے. ترکی کے ہیلی کاپٹرز ہوں، ان کے ڈرونز ہوں، ان کی گنز ہوں، یہ ساری جو ہے اس معاملے میں پاکستان کا جو تعاون ہے ترکی کے ساتھ کافی ایڈوانس ہے اور اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. جو سب سے بڑا فوکس اس ملاقات میں رہا ہے، ایک تو یہ کہ سیلیبریشن بہت بڑی ہے، ظاہر ہے ان کا نیشنل ڈے ہے، اور ادھر پاکستان میں یوم تکبیر جو ہے اس کی بھی. تو یہ جو اس وقت ان تین سربراہان مملکت جو ہیں ان کا ملنا جو ہے، اور ایک پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں ان کے ساتھ، آپ کو پتہ فیلڈ مارشل عاصم ان تینوں دوروں میں ہی ان کے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے وہ یہ کہ ڈیفنس کوآپریشن کے اعتبار سے بہت زیادہ فوکسڈ ہے یہ میٹنگ، اور انہوں نے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر کافی گفتگو بھی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے کہ جن ملکوں نے آپ کی مدد کی ہو، آپ جاتے ہیں جا کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک اس اعتبار سے. اور دوسرا یہ کہ جو وہاں گفتگو ہوئی اس کا اگر آپ مجھ سے جسٹ پوچھیں تو اردوان نے یہ کہا کہ ہم 3 ملک ہیں اور ایک قوم ہے. جی. مگر اس سے زیادہ خوبصورت بات شہباز شریف نے کی، اس نے کہا ہم 3 جسم ہیں اور ایک جان ہے، ایک دل ہے. تو یہ ریفلیکشن ہے اس انڈرسٹینڈنگ کا، اس اسٹرانگ بانڈز کا جو ان تینوں ممالک کے درمیان ہے. جی. جو آذربائیجان ہے اس کے پاس سرمایہ بہت ہے، پیسے بہت ہیں، اس لیے کہ وہ آئل رچ کنٹری ہے، ان کے پاس گیس کے بے پناہ ذخائر ہیں. تو اس اعتبار سے انہوں نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے بیچ میں $2 بلین کا تو انہوں نے اعلان کر دیا نا ساتھ کے ساتھ ہی، اور مزید بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. تو انویسٹمنٹ کے اعتبار سے، ڈیفنس پروڈکشن کے اعتبار سے یہ میں سمجھتا ہوں وزٹ از ویری ویری سگنیفیکنٹ، اینڈ پوری دنیا نے اس کا نوٹس لیا ہوگا، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بینیفٹس کا پتہ چلے گا کہ یہ کس حد تک آگے ایکسپینڈ ہوتا ہے. لیکن ہم بڑی زیادتی کریں گے اگر ہم اس وقت ذکر چین کا نہ کریں، کیونکہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس میں چین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی. چین کے J-17 تھنڈر جو ہے اور J-10C اس کی گونج میرا خیال ہے ہندوستانیوں کو بھی سنائی دیتی ہوگی اپنی فضاؤں میں. تو اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی جو ہم نے سائبر کے ذریعے پورے ہندوستان کو اپاہج بنا کے رکھ دیا، اس کی بھی پوری دنیا کی ماڈرن ہسٹری میں مثال نہیں ملتی ہے. اور جب ہم نے یہ کہا تھا نا کہ اگر تم نے ایک دن آگے بڑھے تو تمہاری معیشت کا پہیہ ہم جام کر دیں گے، دیٹ واز اے پاسبلٹی، بیکاز دین وی ور گوئنگ ٹو ٹارگیٹ آل دیئر آئیکونک ریسورسز. پہلے جہاز گرانے کے بعد مودی نے مزید جہاز لینے کا بھی کہہ دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم 5th جنریشن اسٹیل جو ٹیکنالوجی ہے جیٹ بنائیں گے وہ خود بھی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی تو اس خطے میں پاکستان واحد ملک ہے جو اپنے جہاز خود بنا رہا ہے. جی. ٹھیک ہے، وہ کامرا ریبلڈ فیکٹری جو ہے ہماری وہاں یہ J-17 تھنڈر جو ہے وہ بنتے ہیں، وہاں مینوفیکچرز ہوتے ہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، بھارت نے پہلے بھی بہت تیاریاں کی ہوئی تھی، بھارت پہلے بھی اپنے اس تکبر کا شکار ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا. جنگیں ولولوں سے جیتی جاتی ہیں، جذبوں سے جیتی جاتی ہیں. جنگیں وہاں جیتی جاتی ہیں جہاں فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. مودی جو تم گولیوں کی دھمکیاں دیتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ تمہاری تو قوم اتنی ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے
کہ بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں اس سے نفرت ہندوستان کے اندر بے پناہ ہے. بالکل. جو اس کی دوسری سب سے بڑی پارٹی جو وہ کانگریس جو کچھ وہ کہہ رہی ہے تمہیں سن کے شرم آنی چاہیے. جو اقلیتوں کے ساتھ تمہارے ملک میں ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں وہ امیجز جا رہے ہیں, وہ دیکھے جا رہے ہیں. تو اینی وے یہ چونکہ اس وقت آج ہمارا ایشو نہیں ہے, تو یہ جو اس وقت ڈپلومیٹک افینسو پر ہم نکلے ہوئے ہیں اور ابھی بلاول بھٹو نکلنے والے ہیں, وہ ششی تھرور کے قیادت میں جو ڈیلیگیشنز بھارت کے گئے ہوئے ہیں وہ جو کچھ وہاں کہہ رہے ہیں وہ اس کو انڈو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ بھی فل فلیج طریقے سے ہمیں لانچ کرنی چاہیے, جو کہ یقیناً ہو جائیں گی. بلاول کو کافی بریفنگز ملی ہیں پرائم منسٹر سے بھی, فارن آفس سے بھی, وہ مکمل طور پہ تیار ہیں اس سارے بلڈ اپ کو انڈو کرنے کے لیے جو بھارت جھوٹ کے سہارے, جو بھارت جعل سازی کے سہارے سفارتکاری سے حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمیں we will not be behind anyone. جی بخیر صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بھارت کو پہلے مدیانی سطح پر جو ہے وہ شکست کھانی پڑی ہے اور اب سفارتی سطح پر بھی وہ جو ہے شکست ان کو کھانی پڑی ہے. اور ایک طرف جہاں بھارت کے اپوزیشن ممبر ششی تھرور کی زیر صدارت جو ہے وہ ان کے وفد فارن ڈیلیگیشن ان کا ڈفرینٹ کنٹریز کے ٹور کر رہے ہیں اور وہاں جا کے حمایت کی بھیک مانگ رہے ہیں, تو وہیں ہمارے وزیر اعظم اپنے برادر ممالک کا دورہ کر رہے ہیں اور شکریہ کر رہے ہیں جنگ میں حمایت کے لیے. اور جلدی بلاول بھٹو کی زیر صدارت ہمارا فارن ڈیلیگیشن دیگر ممالک کے دورے پر نکلے گا. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک طرف تو ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا چھٹا دور شروع ہونے والا ہے اور دوسری طرف یورپی اور امریکن حکام یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسرائیل اچانک ایران پر حملہ کر سکتا ہے. بخیر صاحب, کیا لگتا ہے اسرائیل واقعی ایسا کرے گا یا صرف یہ مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش؟ دیکھیے, انسانیت کے اس قاتل سے کوئی چیز بعید تو نہیں ہے, لیکن ایران پر حملہ کرنے کا ایک تجربہ وہ کر چکے ہیں. اس کے بعد جوابہ غزل جو ہے وہ پیش کر دیا تھا انہوں نے, اور اب پاسداران کی طرف سے, علی خامنئی کی طرف سے, ان کے صدر پزشکیان کی طرف سے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس مرتبہ اگر اسرائیل نے یہ کوشش کی تو ہم اسے وہ سبق سکھائیں گے جو اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حماقت کرتا ہے اس کی تو اس کا جواب بھی اتنی شدت کے ساتھ دیا جائے گا. یہ بات درست ہے کہ اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ہی کین گو الون, امریکہ کو ساتھ لیے بغیر, اس کو بتائے بغیر وہ حملہ کر سکتا ہے. لیکن میں کنوکشن کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل میں یہ جسارت نہیں ہے کہ وہ اپنے یورپی اور امریکی اتحادیوں کو ایک طرف رکھ کے اور خود جو ہے اتنا بڑا ایڈونچر کر لے. مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو جیسا میں نے کہا کہ بہت جواب جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی اتنا ہی شدت کے ساتھ آئے گا. اور اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو تلخی ہوئی ہے ٹرمپ اور نیتنیاہو کے بیچ, وہ اس کی بنیاد صرف یہی تھی کہ وہ امریکہ سے تھوڑا سا لائن اپنی مختلف کرنا چاہ رہے تھے, جس کے اوپر ان کو یقینی طور پہ ڈانٹ پڑی ہے ٹرمپ سے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب, نیتنیاہو بڑا کانفیڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم حملہ کرتے ہیں تو واشنگٹن کے پاس ہماری حمایت کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے خواہشات کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف وہ یہ حملوں کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ان کا کردار ہے, یہ جو بھوک کو وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, ذرا اس کی طرف آپ توجہ کر کے دیکھیں. یہ طے ہوا تھا کہ غزہ کی آبادی کو, جو باقی بچ گئی ہے, اس کو امداد جو ہے اس کے 500 ٹرک جو ہیں وہ آنے چاہیے غزہ کے اندر. اس کی بجائے اسرائیل نے اجازت دی کہ نہیں جناب صرف 100 آئیں گے, لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ اس 100 میں سے بھی انہوں نے صرف 5 ٹرک آنے دیے ہیں. جب 5 ٹرک آئیں گے اور 90 روز سے جو بھوک کا شکار ہیں, جو فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں, یقینی طور پر خوراک کے لیے لپکیں گے وہ, اور پھر ان کے اس عمل کے اوپر بھی گولی چلائی گئی ہے. بخاری صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بہت افسوسناک بات ہے کہ غزہ میں اسرائیل بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور خود کو امن کے دائی کہنے والے, سپر پاور کرنے والے, اور پوری دنیا یہ تماشا دیکھتی رہی ہے. پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم, ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.